अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 समातों के बाद मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया है और इसके अलावा अदलिया अपने खिलाफ होने वाली तनकीद को लेकर तौहीन अदालत का इख्तियार मुसलसल इस्तेमाल कर रही है। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ मुबैना जाली डिग्रीज़ के मामले पर सोशल मीडिया पोस्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस हवाले से अदालत ने FIA PTA के साथ साथ 3 सहाफ़ियों को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन कियानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर दरख्वास्त के मामले पर ट्वीट्स करने पर 2 सीनियर सहाफ़ियों को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है नशर करने पर 30 से ज़्यादा TV चैनल्स को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। अदालत की तरफ से सहाफ़ियों के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने के बाद ये बहस भी शुरू हो गई है कि आज़ादी इज़हार राय और तौहीन अदालत के दरमियान सरहद का तयन कौन करेगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, सीनियर वकील हैं, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, और निहाल हाशमी साहब जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और सीनियर वकील हैं। सबसे पहले निहाल हाशमी साहब आपकी जानिब आऊँगी और सवाल मेरा ये बनता है कि वैसे ही जो एक्स है, ट्विटर है, वो हुकूमत पाकिस्तान ने तो बैन किया हुआ है, तो अगर उसके ऊपर बहस हो भी रही है और तौहीन अदालत हो भी रही है तो वो वैसे ही बैन है, लोग उसको देख ही नहीं सकते, तो फिर तौहीन अदालत का जो है वो फुल कोर्ट बैठ गया उसके ऊपर बेंच और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसका क्या फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अदालती और अदालती फैसले जो है वो अलग सी चीज़ है। मैं अभी जब आप बात कर रही थी तो मैं सोच रहा था कि 2013 से लेके 2017 तक हमारे टेलीविज़न पे जो डिस्कशंस होती थी वो होती थी हाईवेज, मोटरवेज, बिजली घर, CPAC, नवाज शरीफ ने ये काम किया, ये पोर्ट बनाया, स्टूडेंट, लैपटॉप, बड़ी एक तरक्की की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी, सफ़र की बात हो रही थी, इकोनॉमी की बात हो रही थी, गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी, और एक तरफ बात हो रही थी सड़कों पे लोग बैठे हुए 35 पंचर की बात कर रहे हैं, 4 हल्के खोलने की बात कर रहे हैं। अगर 2017 में जब मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया गया और उसके बाद से आज तक ये 7 साल हो गए, मुनी से मैं सिर्फ एक ही बात सुन रहा हूँ, अदालतों में ये हुआ, अदालतों में वो हुआ, अदालत ने इसको नोटिस कर दिया, अदालत ने। मगर निहाल हाशमी साहब, आप भी तो तौहीन अदालत के केस के अंदर आप भी तो डसे हुए हैं इसके। सुनते रहे ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। ये क्या एक गोरख धंधा है कि कभी हम तरक्की के सफर कर रहे थे, आज अदालतें या हम अपने अखलाकी तनज़्ज़ुली के सफर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक बारीक सा थीन लाइन है इन बिटवीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इजहार राय। हर किसी को इजहार राय से पहले भी अपने अल्फाज को, अपने बात को नाप तोल के बोलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी के बारे में कोई कैंपेन चलने से अदालत की तौहीन नहीं होती है। अदालत इज समथिंग डिफरेंट और जज इज समथिंग डिफरेंट। जज अदालत नहीं होते, अदालत जो है वो जज नहीं होते। अदालत उसको कहते हैं जहाँ पे एक मुकदमा चल रहा होता है, उसकी पैरवी की जा रही होती है, उसकी हियरिंग हो रही होती है, उसमें अगर कोई मुदाखलत करता है, कोई प्रोसीडिंग को कोई स्टॉप करता है, डिस्टर्ब करता है, उसको कहते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी को कभी भी कोई तौहीन नहीं होना चाहिए, कोई तौहीन के मुकदमे में किसी को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी कमजोरी की अलामत है। ये तो निहाल हाशमी साहब, लेट मी गेट दिस राइट बिकॉज आपने बड़ी एक अहम बात की है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं और आप ये कह रहे हैं कि तारिक जहांगीरी के खिलाफ जो ट्वीट्स हुई थी उसको आप तौहीन अदालत के ज़ुमरे में ले ही ना, चूँकि एक जज के ख़िलाफ़ अगर आप ट्वीट करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता, मगर आप एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ अगर ट्वीट करते तो वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। इज़ दैट करेक्ट? यस, दैट्स करेक्ट। ऑल राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शुएब शाहीन साहब, आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर, चूँकि एक और चीज़ भी PTI कह रही है, वो ये कह रही है कि तारिक जहांगीरी, जस्टिस तारिक जहांगीरी जो हैं, उनके खिलाफ जो भी कैंपेन हुई वो इसलिए हुई चूँकि उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। क्यों कहते हैं आप ये? देखें, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी बार एसोसिएशंस कह रही हैं और पूरा पाकिस्तान कह रहा है। बस मसला क्या है
یہ ان 6 معزز جج صاحبان میں شامل ہے جنہوں نے خط لکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جس کی انویسٹیگیشن یا جس کے اوپر پروسیڈنگز چل رہی ہے. اور آج پورے پاکستان کی تمام عدلیہ نے یہ لکھ کے دیا ہے، تمام ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری نے، کہ ان کے انصاف کے راستے میں رکاوٹ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً انٹیلیجنس ایجنسیز یعنی ISI ہے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جب ان کو انکار کرتے ہیں کہ ان کی پسند کا فیصلہ نہ دینے میں، تو ان کو لائف تھریٹس ملتی ہیں. اور جسٹس شہزاد گیبا صاحب نے تو بلکہ یہاں تک کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ اس قدر بڑھ گیا ہے آج کل عدلیہ کے معاملات میں. وہ آپ جج عباس والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے، سرگودا کے 9 مئی کے مقدمات ہیں، اس میں جس انداز سے ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ جج صاحب ہیں جن کے پاس ہمارے فارم 45 47 والا ایشو موجود ہے. اور یہ پریسیڈنٹ کیس بنے گا تمام ان عدالتوں اور ٹریبونلز کے لیے جس کی وجہ سے آج سب سے زیادہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. مگر شعیب شاہین صاحب، جو نہال ہاشمی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی آپ جب توہین عدالت کی بات کرتے ہیں تو توہین عدالت تو صرف تب ہوتی ہے جب آپ کورٹ کی پروسیڈنگز کے اوپر جو ہے وہ آپ تنقید کریں. مگر وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی تنقید کی اجازت تو ہوتی ہے، بیکاز پبلک پراپرٹی ہوتی ہے جو بھی آپ کورٹ، آپ آفٹر آل کینگرو کورٹس تو نہیں ہیں. دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر تنقید آپ کریں کسی جج کی ذات کے بارے میں تو وہ توہین عدالت نہیں ہو سکتی، بیکاز اے جج از ناٹ اے کورٹ. نہیں، اس لیے کہ توہین عدالت کا جو قانون ہے کانٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003، اس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جج کو اسکینڈلائز کریں گے کسی بھی حوالے سے تو وہ سراسر توہین عدالت میں آئے گا. مگر سر یہ تو ایک تحقیق کیا جا رہا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن PTI نے بھی بنایا تھا، تو رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت یہ سوال کیا گیا کہ کیا ان کی ڈگری جعلی ہے کہ نہیں جعلی ہے، یہ سوال کیا گیا. تو وہ سوال بھی نہیں ہو سکتا، صحافی اپنا کام بھی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہتی ہے، آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، جب جو آزاد عدلیہ ہوتی ہے وہ ان کو پریشرائز کرنے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. جسٹس بابر ستار کے خلاف بھی اسی طرح وہ کرتے رہے، ان کے خلاف بھی اسی طرح کر رہے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف اس طرح کرتے رہے. لیکن اگر آپ آزاد عدلیہ کو آزادانہ اور وہ کام نہ کرنے کی اجازت دیں گے اور آپ ان کو کام نہیں کرنے دیں گے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کورٹس کی انڈیپینڈنس کے اوپر حملہ ہے. کورٹ کے معاملات میں دیکھیں اگر کسی کو کوئی گریونس ہے جائیں سپریم جوڈیشل کونسل. آپ اگر ایک جج کو ملائن کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں کل سے ایک چل رہا ہے کہ جی کسی نے کسی بچے کو تھپڑ مار دیا یا مارا پیٹا، 3-4 بچیاں ہیں مار رہی ہیں، اور وہ اٹھا کر کے کسی نے مسلم لیگ نون والوں نے، وہ اتنی ان کو شرم نہیں آتی. چلے وہ ایک اور ایشو ہے، لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ شعیب شاہین صاحب، مگر لیٹس اسٹک ٹو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. نہال ہاشمی صاحب، آپ نے شعیب شاہین صاحب کی بات کی نہیں، انہوں نے کہا کہ جو ٹائمنگ ہے نا اس کے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، چونکہ جسٹس طارق جہانگیری ان 6 ججز کے اندر ہیں جنہوں نے وہ خط لکھا تھا، اور جہاں پہ اس خط کے اندر یہ تھا، اس متن یہ تھا کہ جی غیر سیاسی لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس کر رہے ہیں کورٹ کے ڈیسیجنز کو اور وہ ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو ٹائمنگ ہے اس کے پر سوالیہ نشان ہے. جی نہال ہاشمی صاحب سے یہ سوال ہے. جی I'll come back to you نا شعیب صاحب, let me conduct the program. جی منیزے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر جج کی کریڈیبلٹی ہے تو دنیا کا کوئی شخص اس کی کریڈیبلٹی پہ بات نہیں کر سکتا ہے, اور کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے یا اس کے پیچھے یا اس کے فون پہ یا اس کو خط کے ذریعے انفلوئنس کر سکے. بندہ اپنا کریکٹر خود بناتا ہے, اور اگر اس کے باوجود کوئی ان کو انفلوئنس کرتا ہے تو آپ ڈائریکٹ نوٹس دیں یا آپ ڈائریکٹ ان کو آرڈر کریں کسی بھی ذمہ دار ادارے کو کہ ان کو کسٹڈی میں لیا جائے. یہ تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی ہے, ہاؤ اسٹرانگ یو آر, آپ کی کریڈیبلٹی ہے. قاضی فائد عیسیٰ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور بدقسمتی ہے کہ گزشتہ 7 سالوں سے ہم صرف کوٹ کنٹمپٹ کھیل رہے ہیں, فیصلے کھیل رہے ہیں. ملک پیچھے جا رہا ہے, ملک بہت پیچھے جا رہا ہے.
لوگوں کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں. مگر نہال ہاشمی صاحب برا نہ منائیے گا, آپ اس کے اوپر تو خاموش ہیں. ایکس کے اوپر بھی سیم قسم کی جسٹیفیکیشن یوز کی گئی نا جب اس کے اوپر بندش لگائی گئی. یہی کہا گیا بار بار کہ جی نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں پہ اس قسم کی توہین عدالت بھی وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے, ہر قسم کی توہین ایکس کے اوپر ہو رہی تھی, اس لیے اوپر ایکس کے اوپر ہم بندش لگا دیں. پھر آپ کے ہی منسٹر وزیر اعظم بھی اسی کے اوپر چڑھ کے ٹویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہی لاجک ادھر بھی استعمال ہوئی ہے. میری بات سنیے, آج کے دور میں یہ جو جدید ڈیجیٹل دور ہے, سائنٹیفک دور ہے, نیٹ کا دور ہے, کوئی ایسے افسران ہوں گے, کوئی بیوقوف لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ بین کر دیں, نیٹ پہ بین کر دیں. نیٹ پہ ہماری اکانومی ہے, نیٹ پہ ہماری علم ہے, نیٹ پہ ہم خود کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. سر آپ کی اپنی حکومت نے ایکس کے اوپر بندش لگائی ہے, نہال ہاشمی صاحب, پی ایم ایل این کی حکومت نے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یوزرز ہیں نیٹ پہ, ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے ایول ڈیزائنز چیزوں کے لیے ایکس کو استعمال نہ کریں. اس سے بہت سارے لوگوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے. ہمیشہ جو اس طرح کے گیجٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. تو آپ بندش کے خلاف ہیں؟ جی دیکھیے, کبھی بھی ایکسس آف انفارمیشن یا نالج پہ آپ کہیں دنیا میں بندش نہیں ہونی چاہیے. اور دیکھیے لوگوں نے اس کا توڑ نکال دیا ہے, ایکس کے بھی توڑ لوگوں نے نکال دیا ہے اور بڑا فلی آپریٹ ہو رہا ہے ایکس پاکستان میں. وہ وی پی این کے ذریعے ہو رہا ہے, اور آپ کے جب وزیر اعظم بھی ٹویٹ کرتے ہیں تو اسی وی پی این کا استعمال کرتے ہیں. مگر آپ نے ایک پرنسپل پوزیشن لے لی ہے. شعیب شاہین صاحب, وی شوڈ اپریشیٹ نہال ہاشمی صاحب ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ, مگر کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر بندش نہیں ہونی چاہیے. شعیب شاہین صاحب, ایک اور فیڈرل کیبنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, اور اس کے تحت انہوں نے یہ حق دے دیا ہے ایک خفیہ ادارے کو کہ وہ کالز اور میسیجز جو ہیں ان کو ٹریس کر سکتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے نام کے اوپر. تو پاکستان تحریک انصاف اس اقدام کو کیسے دیکھتی ہے, اور کیا آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ یہ پرائیویسی ہے انسان کی, اور ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنے کا مترادف ہے. اور یہ نوٹیفیکیشن قانون کے بھی خلاف ہے. جو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سرویلنس کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہائی کورٹ کے جج سے اجازت نامہ لینا ہوتا ہے, تب آپ لیگل طریقے سے کر سکتے ہیں, اور وہ بھی ٹیررسٹ کے خلاف کر سکتے ہیں. اور ٹیررسٹ وہ بھی جو شیڈول افینسز میں آتے ہیں. لیکن یہاں تو آپ نے بلینکٹ قسم کی ایک دے دیا, امپاور کر دیا آئی ایس آئی کو کہ وہ جو چاہے کر لے. پہلے بھی وہ یہ سب کچھ غیر قانونی کام کر رہے تھے, اب آپ نے اس غیر قانونی کام کو قانونی بنا کے دے دیا. اور شہباز شریف صاحب کی اب پی ٹی ایم 1 کی حکومت آئی تھی, اس وقت انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا جس کو میں بطور صدر چیلنج بھی کیا تھا, لیکن مطلب کورٹ میں نہیں کیا, لیکن جس کو میں نے اس کے خلاف ریزولوشن بھی پاس کی تھی. وہ یہ تھا کہ ایون جو آفیسرز کیٹیگری کے لوگ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, ان کی پوسٹنگ, ٹرانسفر اور پروموشن بھی آئی ایس آئی کی کے بغیر نہیں ہوگی, مشاورت کے بغیر دی جائے گی. تب جی نہیں, مگر اس کو آپ چیلنج کرنے کا نیت رکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی اس اقدام کو چیلنج کرنے کی نیت رکھتی ہے کہ نہیں, از دا کوسچن. بالکل فوری طور پر چیلنج کریں گے انشاءاللہ. نہال ہاشمی صاحب, آپ ہمیشہ وکیل ہیں. جی نہال صاحب, آپ وکیل ہیں تو پرنسپل پوزیشن آپ لے لیتے ہیں, اور آرٹیکلز کو بھی بخوبی جانتے ہیں. آرٹیکل 14 کا ذکر ہوتا ہے رائٹ ٹو پرائیویسی, کہ ہر انسان کو حق ہے اپنی پریویسی کا. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کے ہی وزیر اعظم نے کابینہ کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے نیشنل انٹرسٹ کے نام سے, اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت ہم جنگ کی صورتحال میں تو نہیں ہیں, اور جو انہوں نے ایکٹس کوٹ کیے ہیں وہ بھی جنگ کی صورتحال میں کوٹ ہوتے ہیں. دیکھیے منیجر, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈرنا چاہیے جو لوگ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ اور ہم جو بڑے کھلے طور پہ بات کرتے ہیں, کرٹیسائز بھی بڑی اوپنلی کرتی ہیں, اپریشیٹ بھی ہم بہت اوپنلی کرتے ہیں, اور سچ کو سچ سمجھتے ہیں, جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہیں. بہت زیادہ ڈر ان لوگوں کو لگتا ہے جو ان کے ذاتی ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں پر ایک وقتی طور پہ اگر گورنمنٹ محسوس کرتی ہے ٹو رن دا افیئرز آف دا گورنمنٹ اسموتھلی, اس میں اگر کوئی, اور دیکھیے آج کل جس طرح سے ہمارے ملک میں دھماکے اور ہمارے ملک کے خلاف سازش ہوتی رہی, تو فار دا ٹائم بینگ اگر انہوں نے کیا ہے, اور یہ پرماننٹ نہیں ہوتا ہے, یہ ایک ٹیمپرری فیز ہوتا ہے, اور اس کے باوجود اگر
ڈس ایگری کرتا ہے تو پاکستان کے آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ عدالتوں میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو عدالتوں میں جانے کے لیے میرا خیال ہے پی ٹی آئی جو ہے کم از کم اس کے اوپر سوچ رہی ہے کیا وہ عدالتوں میں جائے گی کہ نہیں، یہ دیکھنا بہت باقی ہے. شعیب شاہین صاحب آپ کا بہت شکریہ، نہال ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور نہال ہاشمی صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ توہین عدالت جو ہوتی ہے وہ تب انووک کی جاتی ہے جب آپ کسی کیس پروسیڈنگز کے اوپر جو ہے آپ تنقید کریں اور آپ بے جا تنقید کریں، نہ کہ آپ صرف ایک جج کی ذات کے اوپر جو ہے وہ تنقید کریں. یہ نہال ہاشمی صاحب کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم چلتے ہیں خیبر پختونخوا، چونکہ وہاں پہ دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھایا، اس حوالے سے بات کریں گے وقفے کے بعد. پاکستان کے عوام کی قربانیوں کی وجہ سے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کی وجہ سے ہم نے ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دلوائے، ان کا کوٹ ان کوٹ بیک بون توڑا تھا، اور پھر خود یہ فیصلے لیے، خود ایسے فیصلے لیے بطور ایک ریاست، بطور ایک ملک، ایک حکومت، پچھلی حکومت، جس کی وجہ سے افسوس کے ساتھ پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ایک بار پھر دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے سر اٹھا رہے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں طالبان کو یہاں پر پناہ دی، آباد کی ہے، ایک طالب کا مجھے نام بتا دیں، ایک کا. دہشت گردوں کے ساتھ اگر قوم کو یاد ہے تو معاہدے اس وقت ہوئے تھے، اور معاہدوں کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور بلاول کے ابا جان جو ہیں وہ پاکستان کے صدر تھے. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کے بیرسٹر سیف بلاول بھٹو زرداری کو جواب دے رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر دہشت گردی جو تھی اس کو پروان چڑھا تھا، اس کو انکریج کیا گیا تھا. آج شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے کیپٹن اسامہ بن ارشد شہید ہو گئے، اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات پر آخرکار جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اکٹھے ہونے کا فیصلہ بھی اب کر لیا ہے، جبکہ کچھ جماعتوں نے کھل کر عزم استحکام کی مخالفت بھی کی ہے. ان میں عوامی نیشنل پارٹی بھی شامل ہے، جس کے تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھوں سب سے زیادہ کارکنان شہید ہوئے ہیں. ماضی میں آپریشن کی حامی جماعت عوامی نیشنل پارٹی اب اس آپریشن یا اس ویژن کی مخالفت کیوں کر رہی ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اے این پی کے سینئر رہنما اور خیبر پختونخوا کے صدر میاں افتخار حسین صاحب. بہت بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس میں کوئی شک نہیں میاں صاحب کہ اے این پی نے سب سے زیادہ جو ہے قربانی دی ہے جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی سے لڑنے کی، اور آپ کا نام سیر فہرست ہے. مگر اس زمانے میں 2009-2010 میں آپ نے کہا تھا کہ آپریشن ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف. اب جبکہ ایک اعلان ہوا ہے عزم استحکام کا، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن نہیں ہے، یہ کچھ کہتے ہیں کہ جی اصلاحات کیے جا رہے ہیں، کرمنل جسٹس ریفارمز کیے جا رہے ہیں عدالتوں کے اندر، یا کہا جاتا ہے کہ کنیٹک آپریشنز ہو رہے ہیں تو آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے ملکن ڈویژن میں جو آپریشن ہوا تھا تو اس وقت بھی ہمیں سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے، یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے یہی بات تھی کہ آپریشن ہونا چاہیے. ہم نے ان سے کہا کہ ہم باچا خان کے پیروکار ہیں، ہم عدم تشدد کے لوگ ہیں، ہمیں اپنے سوچ اور فکر نظریات کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی گولی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہمیں یہ موقع ملنا چاہیے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں. ہم نے مذاکرات کیے، ہمارے مذاکرات بھی کامیاب ہوئے. بڑی جتن کے بعد انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ یعنی مذاکرات کریں، اور پھر ہم نے مذاکرات کی. اس پہ بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے تمام مطالبات مانے بشمول یعنی وہاں پہ جو یعنی نظام کے لیے جو انہوں نے بات کی تھی، اور پھر انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہاں پہ یعنی شرعی نظام عدل رائج کیا جائے عدالتوں میں. تو ہم نے اسی کو یعنی رائج بھی کیا،
اور اس پہ بڑی انگلیاں بھی اٹھائی گئی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کو یہ پتہ ہو کہ اس وقت تک لوگ دہشت گردوں سے محبت کرتے تھے، عورتیں اپنے زیورات اتار کے ان کو دیتے تھے جھنڈے میں، لیکن وقت ایسا آیا کہ جب دہشت گردوں نے مذاکرات سے انحراف کیا اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت کفر ہے اور ہم نے ملک کنڈ کو زبردستی قبضے میں کر رکھا ہے اور سارے پاکستان کو قبضہ کریں گے، تو اس کے بعد عوام کی ان سے نفرت ہونے لگی۔ عوام نے کہا کہ انہوں نے تو نظام مصطفیٰ کی بات کی تھی، اب تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ اسلحہ نہیں رکھ رہے، حکومتی رٹ تسلیم نہیں کر رہے، تو عوام کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہوئی۔ مگر میاں صاحب اب تو عوام آپ کے ساتھ ہے اور عوام جو ہے مظاہرے کر رہی ہے، چاہے وہ سوات کے اندر ہو، لکی مروت کے اندر ہو، دیگر اضلاع کے اندر ہو، وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں یہ تحریک طالبان پاکستان نہیں چاہیے، اب تو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے خلاف۔ بالکل، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ذرا لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، اور جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں ان کو بھی سنانے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے مذاکرات ہوئے تو ان مذاکرات کی وجہ سے جب ان سے لوگوں کی محبت ختم ہو گئی اور ہم سے محبت ہونے لگی، تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ آپریشن ہو، تو پھر عوام نے آپریشن کو سپورٹ کیا۔ 25 لاکھ عوام IDPs بنے اور تاریخی مدت میں ہم نے ان کو واپس کیا، اور آج ملکنڈ کی امن ایسی ہے جو ساری دنیا میں ایک ہی سٹوری ہے، جہاں مذاکرات بھی کامیاب ہوئے اور آپریشن بھی کامیاب ہوا۔ آج وہاں پہ آپ سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 13 آپریشن، بڑے بڑے آپریشن ہوئے، کہیں پہ اور مذاکرات بھی ہوئے، کوئی تو بتائے نہ کہ اس کی کامیابی کیا ہے اور اس میں کون کون سے ہمیں فائدے ہوئے اور کون کون سے نقصانات ہوئے۔ آج بھی وزیرستان کے 1 لاکھ سے زیادہ IDPs موجود ہیں، تو کیا آج تک بھی IDPs موجود ہیں؟ ان کو کمپنسیشن نہیں دی گئی، تو پھر آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ کیا کیا جائے؟ میں یہی، ہماری سیدھی سادہ مطالبہ ہے، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پارلیمنٹ میں اعتماد میں لینا چاہیے، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، سول سوسائٹی کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ یک طرفہ بات ہوگی تو یہ فیض حمید جو مذاکرات اس نے کیے اور یہاں پہ 40,000 لوگ آئے، تو یہ کس نے پھر منظم کیے؟ وہ کیوں کرائے؟ وہ تو گرفتار ہوئے تو ان کو تو سزا ملنی چاہیے تھی، تو وہ تو یہاں پہ آئے، یہ دوبارہ تو اس کا تو یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ وہ مذاکرات کس نے کیے، کیوں کر کیے، ان کو کیوں لایا گیا، اور پھر اب کہہ رہے ہیں کہ وہ منظم ہوئے، تو ری منظم کرنے کا موقع کس نے ان کو ہاتھ دیا؟ اور پھر اب جب آپ ان پہ آپریشن کریں گے تو تباہ کون ہوگا؟ عوام ہوگا، علاقے ہوں گے، تو ان کا تو آپریشن پہ بھی اعتماد نہیں، مذاکرات پہ بھی اعتماد نہیں ہے۔ اس کے لیے حکمت عملی اپنانی ہے۔ حکمت عملی اپنانے کے لیے ان لوگوں کو، جو کہ میں نے کہا کہ پارلیمنٹ، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی اور سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ یہ فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں، آج فلاں کی میٹنگ ہوئی، فیصلہ ہوا، فلاں کی میٹنگ، تو پھر خاک میں تم بعد میں اعتماد میں لوگے۔ اعتماد کو تو تم ٹھیس پہنچا رہے ہو۔ اگر تم اس میں حقیقی معنوں میں مخلص ہو کہ امن آئے، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، تو اس کے لیے تو ایک سیدھا سادہ فارمولہ ہونا چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان کا نام تم لیتے ہو اور اس کے 20 نکاتی ایجنڈا ہے، ایک نقطے پہ تم عمل کرتے ہو اور اس کے بعد 19 نکات پہ عمل نہیں کرتے۔ نہیں، مگر میاں صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اعتماد میں لینا ہے۔ آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم مظاہرہ کریں گے، مگر پھر آپ نے مظاہرہ نہیں کیا، آپ کو کانفیڈنس پہ لیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ یہ جو عزم استحکام ہے یہ ہے کیا؟ آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ کیا ہے یہ عزم استحکام؟ یہ نہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا، انہوں نے تو سٹیٹمنٹ جاری کیے۔ وزیر اعظم صاحب نے پہلی وضاحت کر دی، پھر اس کے بعد سیکیورٹی ایجنسیوں کے باخبر ذرائع سے خبر آئے، انہوں نے تردید نہیں کی، تو ہم یہ سمجھ گئے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ شاید اسی پہ عمل کر کے لوگوں کو اعتماد میں لیں گے۔ تو وہی بات ہے، آج بھی ہماری وہی سٹینڈ ہے، اور اس کو ہم نے ملتوی کیا ہے۔ اس لیے ملتوی کیا ہے، اگر وہ ان جو خدشات لوگوں کے ہیں وہ دور کر دیتے ہیں تو ٹھیک، وہ دور نہیں کرتے تو ہمارا تو سٹینڈنگ پالیسی ہے کہ ہمیں تو ہمیں تو اس کا یہ ہم نمود و نمائش کے لیے نہیں کرتے، سیاست کے لیے نہیں کرتے، ہم تو مر کٹے ہیں، ہم تو اس دھرتی کی حفاظت کے لیے بات کر رہے ہیں۔ کیا وہ دن آپ کو یاد نہیں ہے جب اسلام آباد پہ قبضے کی بات ہو رہی تھی؟ تو کیوں اسلام آباد قبضہ نہ ہو سکا؟ اس لیے کہ یہاں پہ خدائی خدمتگاروں کی حکومت تھی اور ہم میدان میں کھڑے تھے۔
ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ ہیں ANP کے سینئر رہنما میاں افتخار حسین صاحب۔ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں، اب وہ دن بھی دیکھنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے، مگر بہرحال اب مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چاہے ڈیرہ اسماعیل خان ہو، چاہے ٹانک ہو، چاہے بنو ہو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امارات اسلامیہ کا قبضہ بہت جلد ہو جائے گا۔ آپ بھی ان علاقوں کے اندر آپ کی پارٹی ہے، مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے مولانا صاحب کے معلومات ہم سے ذرا زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ ان سے قریب رہے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں کہ جن علاقوں کا وہ بات کر رہے ہیں، چونکہ وہ ان کا DI خان کے وہ خود رہائشی ہیں، وہ بزرگ ہیں، ان کا کافی تجربہ ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ رات کو تو اب بھی یعنی جنوبی اضلاع میں حکومت جو ہے وہ حکومت کی نہیں ہوتی، حکومت رٹ نہیں ہوتی، یعنی پولیس تانوں میں شام سے اندر چلے جاتے ہیں، باہر ان کی حکومت ہوتی ہے، کرک کے سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کا یعنی لوگوں سے پوچھ گچھ کرنا اور ان پہ یہ باور کرانا کہ یہ حکومت ہماری ہے، کیا کچھ وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، بطہ خوری ہو رہی ہے، لشکر کشی ہو رہی ہے، اپنے یعنی جو کچھ وہ رات کو کر لیتے ہیں، اور صبح جب سورج نکلتی ہے تو اس کے بعد حکومتی رٹ دکھائی دیتا ہے۔ آج بھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ میں جنوبی اضلاع کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آپ یقین کریں کہ کسی بھی جگہ پہ صورتحال درست نہیں ہے، ہر جگہ پہ دہشت گرد موجود ہیں، لیکن دہشت گرد کیسے آئے، کیوں کر آئے، کس طریقے سے ری آرگنائز ہوا، اگر اس اعتبار سے وہ اعتماد میں ہمیں نہ لے اور ہم یہ نہ بتائیں کہ یہ کدھر آئے، کہ کون لے کے آئے، کس طریقے سے آئے، اب اس کو کون سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں 70,000 کالعدم تنظیمیں ہیں، یہ نوٹس ہی نہیں لے رہے ہیں۔ کیوں پنجاب میں دہشت گرد نہیں ہے؟ دہشت گردوں کا کوئی عقیدہ، مذہب یا قوم نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پنجابی دہشت گرد ہیں، لیکن پنجاب میں دہشت گرد ہیں، تو پنجاب میں کیوں نہیں کرتے؟ جب سے یعنی شجاع جو کہ ان کے وزیر تھے وہ شہید ہوئے، تو ہمارے یعنی شہباز شریف صاحب نے جو کہ وزیر اعلیٰ تھے، اس نے کہا کہ ہم تو دہشت گردوں سے کہتے کہ ہمیں کچھ نہ کہو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو کیا اس سے دہشت گردی ختم ہوتی ہے؟ جب ان کی تنظیمیں بھی ہو، وہ کام بھی کر رہے ہوں، تو صرف پختونخوا میں یا زیادہ سے زیادہ بلوچستان میں لوگوں کا خون بہا کے اور یہ بہانہ کر کے کہ دہشت گردی ختم کر رہے ہیں، اور پنجاب میں ان کو پنپنے دے رہے ہو، تو دہشت گردی کہاں ختم ہوگی؟ مگر میاں صاحب جو آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان کا نام لیا ہے، اب دیکھیں ڈیرہ اسماعیل خان تو علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی گھر ہے، تو علی امین گنڈا پور صاحب جو اس وقت آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے، کیا وہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا ان علاقوں کے اندر بھتہ خوری بھی ہو رہی ہے، پھر رینسم بھی لیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے؟ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ رات کو حکومت کسی اور کی ہوتی ہے، تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں یہاں پہ تو ایسی متنازع بات اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتا کہ چونکہ جو دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایک ہو کے اس کا مقابلہ کریں۔ رہی یہ بات کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ نبھانے میں ناکام رہے ہیں، وہ اس طریقے سے میدان میں آتے نہیں ہیں، اور اب تو بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے جو الزام لگایا ہے تو اس الزام کو تو ان کو دھونا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ ان کا یعنی بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ریکارڈ پہ ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردوں کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام گنڈا پور آرگنائزیشن، یعنی دہشت گرد اس کا نام ہے۔ جس طریقے سے پنجابی طالبان ہیں، اسی طریقے سے گنڈا پور طالبان ہیں، اور جو 40,000 لوگ آئے ہیں وہ بھی ان کا حصہ ہے۔ تو یہ تو اگر وہ کہہ رہے تو تحقیقات کے بغیر بات ہو، ان کو نہیں روکا جائے، اس کی بات ہی نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ پھر میں دہشت گردی کے حوالے سے کیا کوئی سیریس، یعنی ہم سیریس ہیں؟ ہم سچ مچ میں دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم امن کا قیام چاہتے ہیں کہ نہیں ایک بار پھر خون بہایا جائے؟ تو ہم تو 40 سال سے مر رہے ہیں، آخر کوئی ہمیں تو سنیں، ہماری تو یعنی نسلیں تباہ ہو گئی، بالکل۔ ہم تو یہاں پہ ہماری یعنی بازار ویران ہو گئے،
ٹرائبل بیلٹ جو کیپسٹل بیلٹ ہے وہ تو رو رہے ہیں. ایک ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا 100 ارب سالانہ ان کو دینا ہے, 1 پائی نہیں دی. 3% ہم NFC ایوارڈ میں ان کو دیں گے, وہ 1 پائی نہیں دی. ہم نے الٹا ان کے بازاروں کو مسمار کیا, ان کو حجروں کو تباہ کیا, وہ IDPs بن گئے. کس کا اعتماد ہے؟ یہ ہوا میں تو تیر نہیں چلایا جا سکتا کہ کوئی باہر سے کہہ دے, یعنی کوئی سی پیک کے حوالے سے ہمیں بات کر دے تو ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے. تو ان کو کیا عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا کہ کیوں ہونا چاہیے, کیسے ہوگا؟ جی بالکل. اور پھر جب امریکہ چاہے کہ اب تو افغانستان میں ہمیں ضرورت ہے اور وہاں پہ تو ایک آپریشن ہونی چاہیے اور ان سے مقابلہ ہونا چاہیے, تو پاکستان کو پھر سے استعمال کرے گا. تو پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دہشت گردی کے مارے ہوئے ہیں, تعلیم تباہ ہو گئی, یعنی ہماری معیشت تباہ ہو گئی, سیاست تباہ ہو گئی. اس کے لیے ہم گھر مل بیٹھ کے بات نہیں کریں گے اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آخر ہمیں کس قبلے میں کی طرف منہ کرنا ہے, کس طرف ہمیں جانا ہے. اگر یہ بات ہم نے نہیں کی تو ایک بہت بڑی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم تو بتا رہے ہیں, کوئی سنے تو سنے, نہ سنے تو تباہ تو ہم ہیں. لیکن اس دفعہ سارے پاکستان کو لپیٹ میں لیا جائے گا, پھر کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے بات نہیں کی تھی. بہت بہت شکریہ میاں صاحب, آپ کو ہم نے سننے کے لیے ہی بلایا تھا, چونکہ آپ کی بات جو ہے خیبر پختونخوا سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ درد جو ہے ان شہیدوں کا لے کے کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میاں افتخار صاحب یہ کہہ رہے تھے ANP سے کہ اگر مشاورت کے ساتھ معاملہ آگے بڑھے گا تبھی ایک جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. یک طرفہ فیصلے کر کے اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.